अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करती है आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, मौलाना रूमी लिखते हैं कि ज़िंदगी में जब भी तुम तन्हा महसूस करो तो याद रखो कि खुदा ने सबको तुमसे इसलिए दूर कर दिया ताकि पीछे आप और अल्लाह रह जाए। जनाब, इतनी खूबसूरत कि मुझे उनकी ये जुमले लगे कि वाकई जब हम तन्हा रह जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ हमें हमारा खुदा याद आ रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि अच्छा ठीक है, किसी ने भी साथ नहीं दिया लेकिन मेरा रब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आ जाए, हड्डियों में क्यों ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया, क्या वजह है? हड्डियों में जो मसाइल हैं उसकी क्या रीज़न होती है? बच्चों में हड्डियों का टेढ़ापन हो जाना क्या मौरूसी बीमारी है? किस तरह से इनको डील किया जा सकता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, किस तरह से इन बीमारियों की तशखीस की जा सकती है? समटाइम ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में या घर में ख़वातीन जो काम करने वाली होती है, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, किचन का काम भी हमारी माई बहनें संभाल रही होती हैं, सारा कुछ कर रही होती है, कपड़े भी वॉश कर रही होती है, घर की सफाइयाँ भी कर रही होती हैं। इसी तरह से जो ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन है तो सारा दिन वो लैपटॉप पे मसरूफ़ होती हैं। इसी तरह से सारे काम करने वाले जितने भी मर्द हजरात हैं तो हम देखते हैं जब वो घर जाते हैं तो उनको ये लगता है कि सिर्फ एक नॉर्मल सी थकावट है, तो इसमें एक पेन किलर ले लेनी चाहिए और सो जाना चाहिए, तो इसके बाद आप अच्छा फील करेंगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन क्या वजह है हड्डियों में? क्या ये कोई सिम्टम होते हैं? क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अगर रोजाना की बुनियाद पे आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपकी बैक में दर्द हो रहा है, आपके टखनों में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? ये तमाम तर चीजें जिन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वासिफ मौजूद है जो कंसल्टेंट है, ऑर्थोपैडिक सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, हड्डियों की कमजोरी और इसके बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से बात करेंगे। क्या रीजन है, क्यों आज के दौर में हम बहुत जल्दी थक जाते हैं थोड़ा सा काम करने के बाद ही? सबसे पहले तो 7 न्यूज़ की दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने बात की कि हड्डियों की कमज़ोरी की बुनियादी वजह जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर है वो विटामिन डी की कमी है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, पहले प्रीवियसली जब हम छोटे होते थे तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ आउटडोर होती थी, हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा होता था, हमारी जो फूड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और मेंटेन होती थी जी। लेकिन आजकल के वक्तों के अंदर हमारा आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम, हम कन्फाइंड हैं, ख़वातीन हैं वो घर में हैं या बच्चे हैं वो भी जो गेम्स खेलते हैं वो आउटडोर गेम्स कम और इंडोर गेम्स ज़्यादा हैं, या एडल्ट्स हैं उनका भी ऑफिस रिलेटेड वर्क है वो बहुत ज़्यादा है जी। तो उस सूरत हाल के अंदर जो आपका सन एक्सपोजर है वो कम होता है। दूसरा बात फूड क्वालिटी। फूड पहले लोग जो है देसी जो घर की ग़िज़ाएँ हैं, गोश्त, अंडा और दूध, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे और विटामिन डी की कमी उस तरह से लोग, और ये हड्डियों की दर्दें, हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का टेढ़ापन लोग महसूस नहीं कर पाते जी। लेकिन अब उस फूड क्वालिटी की कमी और चीज़ें खालिस ना होने की वजह से ये कमी ज़्यादा सामने देखी जाती है। ठीक है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से बात करें तो क्या बच्चों को कौन सी ऐसी डाइट देनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर उनकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर ना हो? क्योंकि बच्चे फिर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना होता है। अगर बच्चे, फिर बहुत से बच्चे इस वजह से बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ पे नहीं जाते, ग्राउंड्स में खेलने नहीं जाते, क्योंकि वो ज़रा सा खेलते हैं तो वो थक जाते हैं या तो उनकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? छोटे बच्चे जिनके अंदर इजी फैटिगेबिलिटी आती है, जो कि जल्दी थक जाते हैं, उनके अंदर एक बुनियादी मसला विटामिन डी की कमी होती है। अब उसको जो है ख़वातीन घर में कैसे पूरा कर सकती हैं? जो बच्चे, एक तो अगर हम बिल्कुल नौमौलूद बच्चे की बात करें तो वो बच्चे जिनको माएँ दूध पिलाती हैं, तो जो वालदा का दूध है वैसे तो न्यूट्रिशन के लिहाज से, ग़िज़ाई एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसमें विटामिन डी की कमी होती है। तो वो बच्चे जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर होते हैं, अपनी वालदा से दूध पी रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो है विटामिन डी की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको ओरल विटामिन डी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो साथ देने चाहिए। तो उसके लिए जो पीडियाट्रिशियंस हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो टॉडलर्स हैं या उनसे बड़े हैं, उनके अंदर जो जल्दी खेलते हुए थक जाना, उनकी बुनियादी वजह ये एक दो हैं। पहली ये कि जो बच्चे हैं वो ग़िज़ाई एतबार से अपनी जो पूरा प्रॉपर फूड इनटेक है वो नहीं लेते। जो बच्चों के अंदर जो है हम ग़िज़ाई तौर के ऊपर जो है विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो ये है कि गोश्त, अंडा और दूध,
ٹھیک. انڈے کے اندر وائٹامن ڈی کی کوانٹٹی اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتی ہے. وہ دوسرا دودھ جو ہے, بچے آج کل کے بچے جو ہے دودھ اس طرح سے جس طرح پہلے مائیں پلا دیتی تھیں لوگ نہیں پیتے, تو اس وجہ سے بھی وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار بچے ہوتے ہیں اور جلدی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن اور ہڈیوں کی کمزوری اور پورے جسم میں دردوں کی شکایت کے ساتھ بچے ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں اور جو بچے جو ہم لوگ باہر سے ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں, ایک ملک خریدتے ہیں, ان پہ ہوتے ہیں, دونوں میں کون سے ایسے بچے جن کی ہڈیاں ایز کمپیئر ٹو ادر مطلب اسٹرانگ ہوگی, مدر فیڈ والے بچوں کی یا جو دوسرا باہر کا ملک پی رہے ہوتے ہیں جو ایک آپ کو فارمولا ملک مل رہا ہوتا ہے؟ اچھا, یہاں میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے. جو ماں کا دودھ ہے وہ غذائی اعتبار سے اور قوت مدافعت کے اعتبار سے اس کا دوسرے فارمولا ملک کے ساتھ کوئی کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہے. ہم ہر لحاظ سے بچوں کو جو ہے ماں کا دودھ ہے وہی پریفر کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر صرف جو وائٹامن ڈی کی کچھ مقدار ہے وہ نسبتاً جو فورٹیفائڈ ملک ہوتا ہے, جو ہمیں ڈبے والا دودھ جسے عام زبان میں کہتے ہیں, اس میں وہ کوانٹٹی مینٹینڈ ہوتی ہے کیونکہ اس میں انہوں نے ویل بیلنسڈ ایک مینٹین بنایا ہوتا ہے. لیکن ماں کا دودھ کا رد و بدل وہ قطعاً نہیں ہے. تو جو ماں کے دودھ کے اوپر بچے ہیں وہ ساتھ ڈیلی کے جو اگر چھوٹے بچے ہیں تو میکسیمم وائٹامن ڈی کے ڈراپس ملتے ہیں, وہ ایک قطرہ ہوتا ہے, تو وہ والدہ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ قطرے وغیرہ پلائیں تو جو ہے ان کو ڈبے کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچے جو نہیں لے پاتے ان کے لیے ہے. اور تو یہ ایسے جو ہے موازنہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا دودھ ذرا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو غذائی اعتبار سے آف کورس مدر فیڈ پہ جو بچے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جوڑوں میں اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے, یا کسی ایک یا دو دن تو کام ٹھیک ہے زیادہ آپ نے کر لیا تو آپ کو تھکاوٹ فیل ہوتی ہے یا کہ ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ روٹین کا حصہ ہو تو کیا کوئی اشارہ ہوتا ہے کسی بیماری کی طرف, یا بونز کی کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے یا بون کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر 2 یا 3 یا 4 یا پورے ویک سے یہی آپ کا سلسلہ چل رہا ہے؟ اچھا, ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہماری باڈی ہی اس طرح ٹیونڈ نہیں ہے. ایک وہ شخص جو کہ روٹین میں اپنے ڈیلی کام کاج کرتا ہے یا اس کی ایک ایکسرسائز کا لیول آپٹیمم لیول سیٹ ہے کہ میں نے دن میں اتنا واک کرنا ہے یا اتنا چلنا ہے یا اتنے گھنٹے کام کرنا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کی روٹین تھوڑی سی جسے کہتے ہیں سیڈنٹری ہے, وہ بہت زیادہ کام کاج نہیں ہے, اس کا آفس ورکر ہے, تو اس کو اگر چلنا پڑتا ہے, اگر یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں تو لازمی نہیں ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کمی ہو, اس کی باڈی اس طرح سے ٹیونڈ نہیں ہے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹی اس لیول کی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھا کے جسے کہتے ہیں ایکسرسائز کر کے تو وہ اس لیول کے اوپر اچیو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو گھر میں ہم کنفائنڈ ہوتے ہیں یا آفس میں کنفائنڈ ہوتے ہیں تو عمومی طور کے اوپر وائٹامن ڈی کی کمی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ دردوں کی شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, وائٹامن ڈی کے حوالے سے آپ نے کافی زیادہ ذکر کیا اور آپ نے کہا اس کی کمی بھی ہے اور ضروری ہے کہ اس پہ کام کیا جائے, اور وائٹامن آپ کا ڈی جتنی آپ کی باڈی کی نیڈ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کمی کی وجہ سے آپ کو بیئر کرنی پڑ سکتی ہے, لائک بونز میں پین ہے, اس کے علاوہ اور کیا پرابلمز آ سکتی ہیں آپ کو؟ وائٹامن ڈی جو ہے ہماری بون کی نیوٹریشن جو ہے بون کی جو ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وائٹامن ڈی ہم جس مقدار میں باڈی کو چاہیے اگر وہ ہم اپنی فوڈ سے یا سن ایکسپوئر سے نہیں لے پا رہے تو اس صورتحال میں جسم کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. انیشیل جو ابتدائی علامات کے طور کے اوپر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جسم کے اندر دردیں شروع ہونا محسوس ہوتی ہیں. اگر تو چھوٹے بچے ہوں تو ان میں جو ہے کیونکہ ابھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, ہڈیاں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کے اندر ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے, خاص طور کے اوپر ٹانگوں کا. جو بڑی ہے جو کہہ لیں ایڈلٹ ہیں ان کے اندر جو پیک بون میس ہوتا ہے جو کہ اپنی وہ کہہ لیں ایڈلٹ ہوڈ تک جتنا بونز کے اندر کیلشیم اور وائٹامن ڈی سٹور کر پاتے ہیں وہ تھوڑا بہت اس کو کوپ کر لیتے ہیں اس کمی کو, لیکن یہ کمی زیادہ ہو تو ان کو پھر مسائل ہوتے ہیں. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کمی کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں فریجیلٹی فریکچرز, تو ان کی بونز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے مہروں کے فریکچرز ہو سکتے ہیں, کولے کے پاس سے فریکچر ہو سکتے ہیں, جو ہڈیاں ہیں کلائی کے پاس سے ان کے یہ فریکچرز ہیں یہ سامنے آ سکتے ہیں دردوں کی کمی کے علاوہ, درد کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, تھوڑا ڈائٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جیسے آج کی یوتھ ہے
آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کی باڈی اس طرح کی یوز ٹو نہیں ہوتی نا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی. ظاہر ہے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں جن کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کی تو نارمل ہے کہ اگر پین ہو گیا یا زیادہ کام کر لیا تو تھکاوٹ ہوگی, اٹس نارمل. لیکن خواتین میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں خواتین میں ایز کمپیئر ٹو مرد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کو اپنے وٹامنس اگر وہ فوڈ سے نہیں لے رہی تو کیا روٹین کا حصہ بنانا چاہیے, اور خواتین کو کس طرح کی پریکٹس کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ ان کی جو بونز ہے وہ اسٹرانگ ہو؟ اچھا, اس کو ہم ڈفرینٹ سیگمنٹس میں نا شارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات کہ ہم جیسے خواتین کی آپ نے بات کی, تو خواتین کے اندر مردوں کی نسبت نیچرل ٹینڈنسی زیادہ ہے بون ویکس ہونے کی. وہ یہ کہ جو ہے عمومی طور پہ جیسے ہمارے معاشرے میں خواتین بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں, وہ خواتین جو کہ بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں اور جو بریسٹ فیڈنگ نہیں کرواتی, ان کی نسبت بریسٹ فیڈنگ والی خواتین کے اندر یہ بون ویکنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ساتھ اپنے سپلیمنٹس کا استعمال ہے وہ کرنا چاہیے. دوسری چیز, آپ اپنا ویٹ مینٹین کرنا. جو بہت زیادہ کم ویٹ ہے اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, بہت زیادہ ویٹ ہو تو وہ بھی بہت مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک ہیلدی بیلنس ویٹ ہے اس کو مینٹین کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک منیمم بیس لائن لیول ہے اس کو سیٹ کر کے رکھیں اپنے لیے. جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ خواتین جیسے ہیں وہ شوہر کے لیے یا والدین کے لیے بھی ٹائم نکالتی ہیں, بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالتی ہیں, لیکن اپنے لیے وہ ٹائم نہیں نکالتی. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ کم از کم 15 سے 30 منٹ اپنے لیے ضرور رکھیں. اس دوران وہ اپنی ایکسرسائز, اپنی جو ہے واک ہے, اس طرح کی جو ایروبکس ہیں یا ان ایکٹیویٹیز کو مینٹین کر کے رکھیں تاکہ ان کی جو بون کوالٹی ہے یا ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول ہے وہ مینٹین رہے اور ان کی بونز ہیلدی رہیں اور اوور آل ہیلدی اسٹیٹس فیل کریں. دوسری اس سے تیسری اگلی چیز یہ ہے کہ کھانے والی بات آ گئی. تو کھانے کے اندر کچھ قدرتی طور پہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر وائٹامن ڈی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا, ایک چیز تو انڈا ہے, دوسرا دودھ ہے, تیسری چیز آج کل جیسے سردیاں ہیں تو فش بڑی اویلیبل ہے. فش کے اندر وائٹامن ڈی کی کافی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کچھ سبزیاں ہوتی ہیں اس میں میگنیشیم, فاسفورس, یہ ان کی کوانٹٹی بھی کچھ منرلس کی موجود ہوتی ہے, تو یہ ایز اے ہول بون کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرتی ہیں. تو ایک ہیلدی بیلنس ڈائٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہیلدی اور بیلنسڈ ڈائٹ بڑی ضروری ہے. اور خواتین میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ تھوڑی ٹینڈنسی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں, تو ان کو اپنی ڈائٹ کا, اپنے ویٹ کا خاص خیال رکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں واک نہیں زیادہ کی جاتی, بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جو واک کریں گے, مرد حضرات بھی, خواتین بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے واک کرنا کتنا ضروری ہے؟ جو ہم واک جو روٹین میں کہتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین ہے, جیسے ہم نے ہاسپٹل یا کہیں اور میری ڈیلی واک اگر 2 سے 3 کلومیٹر ہے, جو ہم واک کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہماری ڈیلی جو روٹین ہے اس سے ہٹ کے ٹائم نکالنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم نے ایکٹیویٹی ہے یا جو ایکسرسائز ہے وہ ہماری روٹین سے ہٹ کے جو علیحدہ کچھ ہم نے ٹائم اس کے لیے اسپیسیفائی کیا ہو. تو واک ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی مینٹین کر کے رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر ہم کھلی فضا کے اندر واک کریں تو اس سے آپ کا آکسیجنیشن لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ امپرووڈ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک ہیلدی لائف کے لیے تو ضرور بہتر ہے واک, اسپیسیفکلی جب جاگنگ تو ضرور کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بچوں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آپ نے خود بھی ذکر کیا, میں چاہ رہی تھوڑا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اویئرنیس دینے کے لیے. کیا یہ ایک موروثی بیماری ہے؟ اگر پیرنٹس میں کسی کو یہ مسئلہ ہے تو یہ چانسز ہوتی ہے کہ آپ کے بچے میں یا بچی میں یہ ہو سکے, یا یہ موروثی بیماری نہیں ہے, انہیریٹنٹ نہیں ہوتی؟ نہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کون سی ہے, اس کی وجہ کی بنیاد کے اوپر ہے. سب بیماریوں کے اندر بچوں کی مختلف بیماریاں ہیں جن کے اندر ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بیماری ہے اوسٹیوجینیسس امپرفیکٹا, وہ اس میں کچھ موروثی پن آتا ہے, لیکن عام طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ بچوں کے اندر ہڈیوں کا ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے وہ موروثی نہیں ہے, وہ غذا کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو ہے وہ دوائیوں کی بدولت ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے,
کیا جا سکتا ہے. ناظرین اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے. جو بچے جب واک کرنا شروع کرتے ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح سے اسیس کریں اپنے بچوں کو, کیا وہ صحیح سے قدم اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے, اگر ان کی ٹانگیں تھوڑی سی بھی ٹیڑھی لگ رہی ہیں ان کے پاس جانا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور بچے میں کون کون سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے, اور کیا ان کا ٹریٹمنٹ پاکستان میں موجود ہے یا کوئی ایسی بھی بیماری ہے جو علاج ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کریں ہڈیوں اور جوڑوں کی درد کے حوالے سے. اس کے علاوہ بچوں کی جو ہڈیوں میں ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ کیا یہ موروثی بیماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جب بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, جب بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, کیا ان کی بونس جو ہوتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں یا ٹیڑھی ہو سکتی ہیں, چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ واک کرنا شروع کرتا ہے یا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو پیرنٹس کس طرح سے اسیس کریں اپنے بچوں کو کہ میرا جو بچہ ہے اس کی جو لیگز ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ نے بات کی پیدائش کے اوپر, اگر بچوں کا ہڈیوں کا اور ٹانگوں کا خاص طور پہ, تو پیدائشی طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نومولود بچے کی ہڈیاں اندر کی طرف ان میں خم ہوتا ہے, جو مطلب گھٹنوں کے اندر خلا زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ قدرتی طور پہ تمام بچوں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے, ہڈیاں اندر کی طرف ہوتی ہیں, مطلب گھٹنوں کے اندر خلا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ نارمل چیز ہے. دوسری اس کے ساتھ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب جیسے جیسے بچے بڑھنا شروع ہوتے ہیں, تقریباً 14 سے 18 ماہ تک یہ جو ٹانگ جو خم ہوتا ہے, یہ خم بالکل ٹانگیں دونوں سیدھی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد قدرتی طور پہ جب بچے اس 2 سال سے بڑے والی فیز کے اندر جاتے ہیں تو ٹانگیں ہلکی ہلکی باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جو ہمارا دونوں گھٹنوں کے درمیان اور دونوں ٹخنوں کے درمیان جو نارمل خلا ہوتا ہے تو وہ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں, جو کہ تھوڑا سا باہر کی طرف ہوتا ہے. اسے ہم ویلگس کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے گھٹنے ہیں وہ تھوڑے سے ویلگس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہماری جو ویٹ بیئرنگ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. اگر تو یہ ٹانگوں کا جو گھٹنوں کے درمیان خلا ہے یہ 3 سال سے مطلب 3 سال سے بڑا بچہ ہے, اور اگر یہ خلا بڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اب نارمل ہو سکتا ہے. یا اگر تو جو ٹانگوں کے درمیان جو ٹخنوں کے درمیان خلا ہے, بچہ 7 سال یا اس سے بڑا ہو گیا اور وہ پھر خلا بہت زیادہ ہو گیا, تو اس صورت میں پریشانی والی بات ہے, اور آپ قریبی ڈاکٹر کو جو بھی آرتھوپیڈک سرجن ہیں ان کو دکھا کے اس کے اوپر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا, جب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے جب صورتحال کافی زیادہ خراب ہو جاتی تبھی وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. اس سے پہلے اگر گرنے کی وجہ سے بچوں کے گیم کھیلتے ہوئے اکثر چوٹ لگ جاتی ہے, جو ہڈی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, اس کے بعد ہم عطائی ڈاکٹرز یا بہت سے جو پہلوان بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں, بون کو جڑوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے جو طریقہ کار ہے اسے ہڈیاں جڑ جاتی ہیں, یا بعد میں بہت سے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں اور بعد میں دوبارہ جب ڈاکٹر کے پاس یا سرجن کے پاس آتے ہیں تو دوبارہ سے اس سے زیادہ ایک تو پین ہوتی ہے, ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بون کے جڑنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. یہ بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر عطائی جو ہیں خاص طور پہ جراح ہے, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, اور خاص طور پہ بچوں میں ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد جراح کے پاس اگر تو جیسے کچھ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہوتی, ان صورتحال کے اندر اگر جراح وہیں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ اس نے وہیں جڑ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو مسائل نہیں ہوتے. بچوں کے اندر خاص مسائل کچھ اس وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی ہڈیوں کے اندر ابھی گروتھ پوٹینشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جوڑوں کے آس پاس کلائی ہو, کوہنی ہو اور کندھا ہو, گھٹنا ہو, تو یہاں جو ہے انہیں ہم کہتے ہیں گروتھ پلیٹس ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو ہے باڈی کی لینتھ ہے یا آرم لینتھ ہے یہ ساری انکریز ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ان جگہوں کے پاس سے ہڈی ٹوٹے تو اس صورت کے اندر جب اگر تو وہ باقاعدگی سے پراپر طریقے سے مینج نہ کی جائیں, اپنی جگہ پہ نہ بٹھائی جائیں, تو اس صورتحال میں یا تو جو ہے اسے ہم کہتے ہیں لمب لینتھ ڈسکریپنسی, دونوں بازوؤں یا دونوں ٹانگوں کی لمبائی کے اندر فرق آ سکتا ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ
اگر تو جوڑ کے اندر سے ٹوٹی ہے تو اس صورتحال کے اندر جوڑ کی جو موومنٹ ہے وہ اس کو بھی سگنیفیکنٹلی متاثر کر سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں آرتھوپیڈک سرجن کی اوپینین لینا بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور پہ یہاں میں کہنی کی بات کروں گا کہ اکثر مریض جو آتے ہیں وہ جراح کو پہلے دکھا لیتے ہیں بچے, اور وہ اس ایسی صورتحال میں ٹوٹی ہوتی ہے جس میں جو ہماری گروتھ پلیٹس ہیں کہنی کے پاس ہے بچوں کی, وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. وہ اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر تو وہ عیاں نہیں ہوتی بیماری. وہ جب جیسے جیسے بچہ اپنی گروتھ کی طرف جاتا ہے تو ایک طرف سے ہڈی جو گروتھ پلیٹ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے, دوسری طرف سے وہ نارمل ہوتی ہے. تو نارمل طرف سے وہ گروتھ ہوتی رہتی ہے اور ہڈی یا بازو کے اندر وہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. تو وہ بچے ہمارے پاس پھر لیٹر آن جو ہے 5-10 سال بعد آپریشن وغیرہ کے لیے آتے ہیں, اپنی بازو سیدھی کروانے کے لیے آتے ہیں. تو اس بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ بر وقت اس ہڈی کے ٹوٹے ہوئے کو, فریکچر کو اس وقت آپ دکھائیں, اور تاکہ مستقبل میں جو بازو کا ٹیڑھا ہونا ہے اور جو ہے بعض اوقات کچھ مریضوں کے اندر نرو پالسیز ہیں جسے کہتے ہیں ہاتھ یا بازو کی کمزوری ہونا, ٹھیک ہے, تو وہ مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ بر وقت اس کا علاج کروایا جائے اور اس پریشانی سے بچا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سرجنس کے پاس آتے ہیں, آرتھوپیڈک کے پاس آتے ہیں کہ جی اس کو سیدھا کر دیجئے, کیونکہ ریلائز تب ہوتا ہے نا کہ ہماری جو گرو ہے, جو بون ہے وہ گرو نہیں کر رہی یا وہ ٹیڑھی ہو چکی ہے, بازو دوسری میں فرق آ رہا ہے دونوں بازوؤں میں. ڈاکٹر صاحب ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹریٹمنٹ اتنی عرصے پہلے لیا ہو, مطلب ایک جراح سے یا پہلوان سے جو ہڈیوں کو جوڑے ہوتے ہیں, اور وہ ٹھیک نہیں ہوا اور 5 یا 6 یا 7 سال کے بعد آپ دوبارہ سے اس کا آپریٹ کروا سکتے ہیں اور آپ کی بون جو ہے وہ اپنی صحیح کنڈیشن میں واپس آ سکتی ہے؟ اچھا, آپریشن کا مقصد جب اس طرح کا ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ہے آپریشن کر کے جو ہڈی کے اندر جو کہہ لیں خم ہوتا ہے اس خم کو سیدھا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ ہڈی جو ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے جوڑ سے اوپر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس صورتحال میں جوڑ کا متاثر ہونا تو بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ ہڈی جو ہم نے آپریشن بھی عام طور کے اوپر جوڑ سے اوپر کرتے ہیں تاکہ جو ہے جوڑ ہے وہاں پہ موومنٹ متاثر نہ ہو. لیکن اس کے بعد, اس آپریشن کے بعد اگر تو وہ گھٹنے کے آس پاس کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے یا کونی کے آس پاس اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپریشن کے بعد اس ٹانگ کی لینتھ دوسری کی نسبت کچھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو 100% وہ اب یہ کہیں کہ بالکل اس کے برابر ہو تو وہ ایسا سب صورتحال میں ممکن نہیں ہے. لیکن یہ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس ساری چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل اس آپریشن کے بعد آ سکتے ہیں اور یہ ہم کامیابیاں آپریشن کے بعد اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ساری کنسیڈریشن کو دیکھ کے یہ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اور لیکن جو ٹیڑھا پن ہے وہ بہت زیادہ امپروو اور نیئر پورا ٹھیک ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے, مطلب بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ ہم ڈر جاتے ہیں نا جب خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بچہ کھیلتے ہوئے گر گیا اور بون آپ کی بریک ہو گئی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید جاتے ساتھ ہی ڈاکٹر بریک ہو جاتی ہے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دب آ جاتی ہے. اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ جو ہڈی ہے اس پہ دب آ چکی ہے, سویلنگ ہو گئی ہے بازو پہ, بازو موو نہیں کرا یا ٹانگ موو نہیں کری. تو کیا کچھ ایسی چوٹیں بھی ہوتی ہیں جو فزیو تھراپی سے ٹھیک ہو جاتی ہے, جو ڈفرینٹ ایکسرسائز ہوتی ہے؟ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ سرجن کے پاس جا رہے ہیں یا آرتھوپیڈک کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کا آپریٹ ہی ہوگا؟ نہیں, لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر آپریشن ہی ہو. ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہڈیوں کے علاوہ صرف سافٹ ٹیشو انجریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جن میں سب سے زیادہ عمومی طور پہ کامن ہے اینکل کی انجریز. ان میں لو اینکل سپرین ہوتا ہے, پاؤں کسی بھی وجہ سے مڑ گیا اور پیشنٹ گر گیا. اس صورتحال میں عام طور پہ بہت زیادہ مریض فریکچر کے ساتھ نہیں آتے, ان کے اندر پاؤں کے جو ٹخنے کے باہر کی طرف لیگامنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم وقتی طور پہ پیشنٹ کو سپلنٹ کرتے ہیں. سپلنٹ سے مراد کہ اس کو ایک موومنٹ سٹاپ کر دیتے ہیں, وہ بیک سلیب یا اسے عام زبان میں کچا پلستر کہتے ہیں, اس سے اس موومنٹ کو روک دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس میں فزیو تھراپی کا رول ہے, جس گھٹنے کے اندر جو اندرونی لیگامنٹس ہیں جسے ہم انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ یا پوسٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ کہتے ہیں. سپورٹس جو لوگ خاص طور پہ فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں ان کے اندر یہ انجریز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کے اندر فزیو تھراپسٹ کا بہت زیادہ رول ہے. تو وہ ہمیں آپریشن سے پہلے بھی فزیو تھراپسٹ کی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے, آپریشن کے بعد بھی. اور بیک ایک بہت زیادہ ایشوز ہیں, تو آرتھوپیڈک سرجن اور فزیو تھراپسٹ بالکل سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں.
اور ان کے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ آلموسٹ ہر سرجری یا وہ پیشنٹ جو سرجری نہیں بھی کروائیں ان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. مطلب دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، سرجری سے پہلے بھی اور سرجری کے بعد بھی، کیونکہ سرجری ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ کی وہ ایک آپ کو بینڈیج کیا ہوتا ہے اور کافی عرصے تک آپ موو نہیں کر رہے ہوتے، اور جب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو آف کورس آپ کے لیے پینفل بھی ہو سکتا ہے نا، ایک آپ کی پریکٹس میں نہیں بازو رہتا ہے، یہ ٹانگ نہیں رہتی خدا نخواستہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا شٹیکا پین کے حوالے سے بھی بات کرتے چلے. ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیرنٹس کو ہم نے اکثر سنا ہے شٹیکا پین ہو گئی ہے. یہ شٹیکا پین ہوتی کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس کی ریزن کیا ہونے کی؟ اچھا، شیٹیکا بہت زیادہ اس لفظ کا نا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ہر مریض کو شیٹیکا نہیں ہوتی. وہ اس کچھ مریضوں کے اندر اسے ہم کہتے ہیں میکینیکل بیک ایک، موومنٹ کی وجہ سے یا ہمارے پوسچر ریلیٹڈ بیک ایک ہوتی ہے. شیٹیکا خاص طور پہ اسے کہتے ہیں کہ نرو ٹینشن کو کہتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسی صورتحال جس کے اندر ہمارا اسپائن کا پوسچر ایسا ہے کہ جب حرام مغز سے جو رگیں نکل رہی ہیں، جو نروز نکل رہی ہیں، ان کے اوپر جب دباؤ آتا ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں پین ہوتی ہے اس پین کو شیٹیکا کہتے ہیں. تو لیکن عرف عام میں جو سب مریض ہیں وہ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیک درد، جو کمر میں درد ہو رہی ہے اور وہ کہہ لیں کچھ ٹانگ کی طرف ان کو جاتی بھی اگر محسوس ہو بھی تو وہ اس کو شیٹیکا لیبل کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کا آپ کو مسئلہ محسوس ہو تو صورتحال میں آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کی جو ہے خدمات کا ضرور سہارا لینا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال میں وہ آپ کو بعض اوقات جو ہے غیر ضروری MRI وغیرہ کروا لیتے ہیں. تو جو آرتھوپیڈک سرجن ہے وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو شیٹیکا ہے یا نہیں ہے. نہیں ہو تو اس صورت میں MRI کی ضرورت نہیں ہوتی. تو عام طور پہ جو زیادہ پیشنٹس آتے ہیں وہ میکینیکل بیک ایک کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ درد کی دوائیاں ہیں، مساج ہے، فزیو تھراپی ہے، ریسٹ ہے، ان سے بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے آج واضح کر دیا کہ ہر مریض کو شٹیکا پین نہیں ہوتی. یہ جو لفظ ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ مجھے شٹیکا پین ہو گئی، اور اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں عطائی ڈاکٹر سے بھی. اور جناب ضروری ہے کہ آپ جائیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو آیا کون سی پین ہے، یہ شٹیکا بھی ہے یا نہیں ہے. اور بچوں میں جو بیماریاں ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن ہو جانا، وہ کیوں ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑے واضح طریقے سے بتایا. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ میرا میسج یہی ہے کہ اپنی غذا ہے اس کو بھی ایک تو توازن میں رکھیں، اور اپنے لیے ڈیلی 10 سے 15 منٹ ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. بہت کم وقت میں آپ نے پوری ہڈیوں کی جہاں تک پاسبل ہو سکے بیماریاں بتائی اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا. اور سب سے اہم چیز ہے وٹامن ڈی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ اس پہ کہا ہے کہ جی اپنی وٹامن ڈی جو ہے اس کا خاص خیال رکھیے. اور کیونکہ ہمارا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہوتا، اب سن لائٹ کا ہم زیادہ باہر نہیں جاتے، انڈور ہماری ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہے، تو وٹامنس کا خاص خیال رکھیے. خواتین جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جناب ایک مزے کی اسٹوری ہمارے پاس موجود ہے. ویسے تو آپ نے گولف کھیلتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا. ہمارے ہاں اتنا زیادہ گولف نہیں کھیلا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں بہت ہی کمال کے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پہ ویل ڈریس ہو کے اس کو کھیلا جاتا ہے. بڑی لگژری سی ایک گیم ہے گولف کھیلنا. جناب کچھ تجربات کیے گئے ہیں، ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں. 2 طوطے لیے گئے اور ان کو گولف سکھایا گیا ہے. کچھ سائنسدان تھے جناب، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. ایکسپیریمنٹ یہ کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو طوطے ہیں وہ کس قدر جو ہے ان کی جو ذہانت ہے وہ کہاں تک پاسبل ہے، مطلب کتنی ذہین ہے. اور ان کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے 2 طوطے لیے گئے اور ان کو سائنسدانوں نے ان پہ تجربہ کیا ہے اور ان کو گولف سکھایا ہے. عموماً ان کے وہ اتنے خوبصورت انداز میں گولف کھیلتے نظر آ رہے ہیں، آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیے گا. اس کے بعد جو سائنسدان ہیں انہوں نے مشترکہ طور پہ 3 یا 4 سائنسدان تھے ایک یونیورسٹی کے جنہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. انہوں نے پھر بعد میں اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اس پہ ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا گولف میرا خیال ہے کہ جو اوزار ہے جو جس کے ساتھ گولف کھیلا جاتا ہے اس کو کبھی بھی نہیں اتنے بہتر طریقے سے پکڑ سکتے جتنے اچھے طریقے سے ان طوطوں نے پکڑا، اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ پلے کیا ہے اور بہت ہی کم وقت میں انہوں نے یہ دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ان میں ایک سائنسدان موجود تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اتنے اچھے طریقے سے پلے کر لیں گے. اور ویسے یہ ہے کہ مختلف پرندوں میں ذہانت کی مختلف وہ ہوتی ہیں، سطحیں ہوتی ہیں. اس میں سے جو یہ طوطے جو ہیں وہ بہترین گولف کھیلتے نظر آئے ہیں. ویسے میں نے جیسے ذکر کیا کہ گولف کھیلنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت کم تعداد میں لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو گولف کھیلتے نظر آتے ہیں.
वहीं पे आप देखें कि क्या क्या चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में, कि तोते भी गोल्फ खेलना सीख चुके हैं। कितना इम्पॉसिबल सी चीज लग रही है ना कि गोल्फ खेल रहे हैं कौन जी तोते, और तोतों को ट्रेन किया गया बाकायदा तौर पे, और फिर बाद में उस पे जो रिसर्च पेपर लिखा गया है उसमें वाज़ेह तौर पे वो जो साइंसदान है उन्होंने लिखा है कि ये जो तोते थे ये बड़े ज़हीन तोते थे, इन्होंने बड़ी ही आसानी से, थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन सीख लिया। उन्होंने बाकायदा तौर पे उनको प्रैक्टिस करवाई, पहले औजार जो थे जिनके साथ प्ले किया जाता है वो उनको बताया कि ये, उनकी पहले पहचान करवाई है, फिर प्ले करना दिखाया। और जो दोनों तोते थे वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने औजार के साथ बाकायदा तौर पे पूरा फोकस करके खेलते नजर आए और बड़े खूबसूरत लग रहे। बाद में उन्होंने ये जो वीडियो थी वो ट्विटर पे शेयर की और फिर अपना रिसर्च पेपर भी इस पे उन्होंने शेयर किया और बताया कि जनाब किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये तोते जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। एक तरफ जी तोते हैं जो गोल्फ खेल रहे हैं, दूसरी तरफ जी एक तोता है, उन्होंने क्या किया है। आज मेरे पास तोतों की काफ़ी ज़्यादा स्टोरियाँ, तो मैं सोची सारी तोतों की स्टोरियाँ एक बार मैं आपको सुना दूँ। एक तोता है जनाब, कुछ एक फैमिली थी, वो अपनी पिकनिक के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में गई और वहाँ पे अपने कैमरास वगैरह लेके गए थे। ऑफ कोर्स जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम अपने पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कैमरास वगैरह लेके जाते हैं। तो जनाब उन्होंने अपना जो कैमरा था गेस्ट हाउस में स्टे किया और वो अपना कैमरा जो था वो उन्होंने एक विंडो में रख दिया। एक तोता आया जनाब चिड़ियाघर से, उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा तजस्सुस हुआ है कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसने उठाया और उठा के लेके भाग गया मतलब उड़ गया। ठीक है, वो उड़ गया, तो जब वो उड़ा है तो उसको अंदाजा नहीं हुआ कि पिक्चर्स क्लिक होती गई हैं उसके अंदर और कुछ वीडियोस वगैरह बनती रही हैं। उसके बाद जब वो परिंदा है उसने जब कैमरा नीचे फेंक दिया और फिर उसको चूंच के साथ चेक करता रहा क्या ये क्या चीज़ है, कोई खाने वाली चीज़ है। जब उसको अंदाजा हुआ कि ये खाने वाली चीज़ नहीं है और उसके काम की भी चीज़ नहीं है तो उड़ गया। जो फैमिली थी उन्होंने फिर बाद में ऑनलाइन वो चेक किया कि उनकी लोकेशन ट्रेस की कि वो जो कैमरा है वो किधर है। जब वो वहाँ पे मौजूद पहुँचे तो उन्होंने जब कैमरा उठाया तो उनमें देखा कि तोते ने इतनी खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक की हुई थी जो कि तोते को नहीं पता था कि वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। वो तो बाद में देखा गया तो अंदाज़ा हुआ कि जब वो लेके उड़ रहा था तो ऊपर से एरियल व्यू जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि ड्रोन कैमरे से ये शॉट्स लिए गए हैं, तो वो इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने वो पिक्चर्स क्लिक की जो कि बाद में वो जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि शायद हम खुद अगर जाते तो इस तरह के पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते जो एक तोता है वो इतनी खूबसूरत पिक्चर्स जो है वो क्लिक करके गया। तो जी ना, मेरे पास ये आज दो स्टोरीज बड़ी मज़े की, दोनों तोते थे, एक गोल्फ खेल रहे हैं, दूसरा चोरी करके भाग गया। मतलब उड़ गया यार, चोरी नहीं की लेकिन उसको तो तजस्सुस हो रहा था ना विंडो में क्या चीज़ पड़ी हुई है और क्यों पड़ी हुई है। और फिर जब अंदाज़ा हुआ कि खाने वाली नहीं है तो फिर वो फेंक के जो है रफू चक्कर हो गया। नाज़रीन, हम वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।